अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने क्लिनिक के एक मीटिंग रूम में खुश आमदीद कहता हूँ। यहाँ पर हम अक्सर चंद फैमिलीज़ के अशख़ास को बुला करके कुछ गुफ्तगू करते हैं। कभी ये बीमारियों के मुताल्लिक़ होती है और कभी सेहत के मुख्तलिफ़ मसाइल के बारे में। आज भी चंद लोग जमा हैं और हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ कुछ तस्वीरें दिखा करके करना चाहते हैं। ये तस्वीरें मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजी हैं, तो आइए आप सब लोग पहले तस्वीरें देखें। आप लोगों ने ये तस्वीर देखी, आपके ख्याल में ये क्या मर्ज़ है? डॉक्टर साहब, आमतौर पर यह ख्याल पाया जाता है कि जो मर्द हजरात अपना गुस्सा बहुत ज़्यादा दबाते हैं उनको ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये कोई थायराइड की वजह से कुछ चीज़ मुज़ाहिर लगती है। थायराइड का प्रॉब्लम लगता है? हाँ जी। अच्छा, और किसी की राय? जी, बुनियादी तौर पर ये आयोडीन डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से ये मर्ज हो जाता है। आप लोगों ने यहाँ बैठे हुए चंद लोगों की राय सुनी। आपके ख्याल में ये क्या मर्ज है? ये मुझे साहब नहीं मालूम। ये मर्द हो तो पता चले कि ये सिगरेट पीने से बीमारी है। इन्हें गिल्ला डाल देना, मैं तो पता ही नहीं जिस बीमारी से। ये बीमारी पोलियो हो सकती है जी। ये हजीरे होती है ना, फोड़ निकलते हैं, पीक बगती है। इसका पता नहीं, इसे गल्ड बोलते हैं जी। पंजाबी में इसको गलड़ कहते हैं और पहाड़ी ज़बान में गल्ड कहते हैं और कहते हैं पश्तो ज़बान में। आप में से कुछ लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना। ये थायराइड ग्लैंड है जिसे हम गिल्लड़ कहते हैं। पाकिस्तान के बाज़ इलाक़ों में यह गुर और कुकू के नाम से भी जाना जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा था कि ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आयोडीन जो है वो दरअसल एक एलिमेंट या उनसर है और ये पानी और ग़िज़ा में शामिल होता है और उसके ज़रिए हमारे जिस्म में जाता है। हमारे जिस्म में ये जाने के बाद थायराइड ग्लैंड में जाता है जो हमारी गर्दन के अगले हिस्से में वाक़ है। गर्दन में थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन जो है वो एक हार्मोन बनाने में मदद देता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हमारी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अब अगर हमारी ग़िज़ा में या पानी में आयोडीन की कमी हो और जिस्म को आयोडीन की सही मिक़दार ना मिले तो फिर थायराइड ग्लैंड उस कमी को पूरा करने के लिए और ज़्यादा थायरॉक्सिन बनाने के लिए साइज़ में बढ़ना शुरू हो जाता है जो सामने ज़ाहिर होने लगता है और इसी को हम बढ़ा हुआ थायराइड ग्लैंड या गॉइटर या गिल्लड़ कहते हैं। डॉक्टर साहब, इस बदनुमाई के अलावा जैसा कि अभी आपने फरमाया आयोडीन की कमी के इंसानी जिस्म पर और क्या क्या नुकसानात होते हैं? देखिए, अगर आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके साइज़ की वजह से उसका दबाव सांस की नाली पे पड़ता है जिसकी वजह से सांस लेने में खासी दुश्वारी होने लगती है। ख़ास करके जिस वक्त आदमी सोता है उस वक्त उसे सांस लेने में बहुत ही दिक्कत महसूस होती है। इसके अलावा मैंने आपसे ये कहा था कि आयोडीन और थायरॉक्सिन जो है वो हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। तो अब अगर किसी शख्स में आयोडीन की कमी होगी तो उसमें थायरॉक्सिन भी कम बनेगी और इस कमी के नुकसानात उस शख्स की उम्र और जिन्स के हिसाब से होंगे। मसलन अगर एक औरत हामला है और उसमें आयोडीन की कमी है तो उसके पेट में जो बच्चा है उस पर काफ़ी नुकसानात होते हैं। बहुत मुमकिन है कि हमल ज़ाय हो जाए। ये भी हो सकता है कि बच्चा मुर्दा पैदा हो या पैदा होने के चंद दिन के अंदर ही मर जाए। इसके अलावा बच्चा गूंगा या बहरा हो सकता है या बच्चा पैदा तो सही हो लेकिन उसका कद बहुत छोटा रह जाए, पस्ता कद बच्चा रह जाए, ज़्यादा बढ़ ना सके। इसके अलावा बच्चा जो है वो बढ़े मगर बहुत ताख़ीर से उसकी नशोनुमा होती है, वो आम बच्चों के हिसाब से नहीं बढ़ पाता। इसके अलावा काफ़ी किस्म की ज़हनी और जिस्मानी दोनों कमज़ोरियाँ हो सकती हैं। बच्चा ज़हनी तौर पे भी मफलूज हो सकता है और
جسمانی طور پہ بھی مفلوج ہو سکتا ہے، اور ان کی حد کافی زیادہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بیٹھنے کے قابل نہ ہو سکے، بالکل چل پھر نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا۔ یہ کافی اس بات پر اس کا انحصار ہے کہ آئوڈین کی کمی، تھائراکسین کی کمی کتنی انسان کے اندر ہے۔ اگر یہ بڑے بچوں میں آئوڈین کی کمی ہو جائے تو اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے اثرات بھی اس کے اوپر اس بات کا انحصار ہے کہ اثرات کیا ہوں گے، کہ کتنی کمی ان میں واقع ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچے سست ہوں، کاہل ہوں، اپنے اسکول میں جو ان کے ساتھی ہوں ان کے حساب سے وہ پیچھے رہ جائیں، وہ پڑھائی میں پیچھے رہ جائیں، یا ان کی ٹیچرز وغیرہ یہ شکایت کریں کہ یہ بچہ دیر سے بات کو سمجھتا ہے اور بچے جلدی سمجھ جاتے ہیں، یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اسکول سے اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اکثر بچے، بلکہ لاکھوں بچے ہمارے ملک میں بھی ایسے ہیں جو آئوڈین کی کمی کا شکار ہیں، لیکن وہ جسمانی طور سے ان میں کوئی بدنمائی نہیں ہے، کوئی اپاہج پن نہیں ہے، لیکن وہ اس ذہنی صلاحیت سے محروم ہیں، وہ کم صلاحیت کے حامل ہیں، لیکن اس کو ہم لوگ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر اکثر اس بات کی طرف خود بھی دھیان نہیں دیتے۔ بالغ آدمی میں اگر آئوڈین کی کمی ہو تو وہ کاہل اور سست ہو جاتا ہے، اس کی کام کرنے کی صلاحیتیں بہت متاثر ہوتی ہیں، اور وہ ذہنی اور جسمانی کام کرتے ہوئے دونوں کاموں میں بہت جلدی تھک جاتا ہے، اور خاص کر کے وہ کسی قسم کی ذمہ داری کا کام نہیں کر سکتا۔ اور ایک خاص بات اور بھی ہے کہ ایسے آدمی کو نیند بھی بہت زیادہ آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ واقعی بہت عام مسئلہ ہے؟ جی ہاں، براعظم ایشیا ہی میں تقریباً 20 کروڑ افراد ایسے ہیں جو آئوڈین کی کمی کی وجہ سے مختلف اثرات کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 460 لاکھ افراد لا علاج ہیں۔ اندیشہ ہے کہ تقریباً 50 کروڑ افراد ایسے ہیں جن کو آئوڈین کی کمی کے اثرات کی وجہ سے مختلف بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ پاکستان میں خاص کر کے شمالی علاقوں میں رہنے والے 70 لاکھ افراد اس کمی کے خطرے کا شکار ہیں۔ وہاں پر یعنی شمالی علاقے کے پہاڑوں کے علاقے میں تقریباً ہر سال 14,000 بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں، اور جو بچے زندہ پیدا ہوتے ہیں ان میں سے 8,500 بچے ایک مہینے کے اندر مر جاتے ہیں۔ اور ان دونوں باتوں کی یعنی بچے مردہ پیدا ہونے کی اور جلد مر جانے کی ایک خاص وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ آئوڈین کی کمی ہے۔ انہی علاقوں میں ان 70 لاکھ افراد میں سے کوئی 43 لاکھ افراد ایسے ہیں جن کی کام کرنے کی صلاحیتیں کسی نہ کسی طور سے متاثر ہوئی ہیں، یعنی 60% آبادی میں آئوڈین کی کمی کے اثرات واضح ہیں۔ گو کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ یہ کمی پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی ہے، لیکن کس حد تک ہے اس کا علم نہیں ہے۔ خاص کر کے اب تک یہ پتہ چلا ہے کہ سندھ اور پنجاب میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ کمی پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی کو نارملی کتنی آئوڈین کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک بالغ آدمی کو تقریباً 150 مائکرو گرام آئوڈین کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی تھوڑی مقدار ہے۔ اگر ہم اپنی ساری زندگی کی آئوڈین کی مقدار بھی جمع کر لیں تو یہ چائے کے چھوٹے چمچے کے اندر آ جائے گی۔ مگر یہ بات نہایت ضروری ہے کہ یہ 150 مائکرو گرام کی مقدار بھی ہمیں روزانہ اور بلا ناغہ ملتی رہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آئوڈین عام طور سے ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ آئوڈین جو ہے وہ ہمارے پانی میں شامل ہوتی ہے اور ہماری خوراک میں شامل ہوتی ہے، ان چیزوں کے ذریعے جو ہم کھاتے ہیں، خاص کر وہ چیزیں جو زمین میں اگتی ہیں۔ اب اگر کسی علاقے میں آئوڈین نہ ہو، وہاں زمین میں آئوڈین نہ ہو اور پانی میں آئوڈین نہ ہو، تو وہاں کے رہنے والے جب وہ پانی پیتے ہیں تو انہیں آئوڈین نہیں ملتی، اور جب وہ زمین سے اگی ہوئی مختلف سبزیاں اور دوسری چیزیں کھاتے ہیں تو انہیں آئوڈین نہیں ملتی۔
ایسا خاص کر کے پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے. اس طرح یہ لوگ آئوڈین کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں پر قدرتی طور سے آئوڈین کی کمی ہے؟ عالمی ادارہ صحت نے ہمیں اس کے لیے ایک گائیڈ لائن دی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کمیونٹی میں اسکول جانے والی عمر کے 10% بچے آئوڈین کی کمی کے اثرات ظاہر کریں تو اس کمیونٹی میں آئوڈین کی کمی ہے اور اس کمیونٹی کے تمام لوگوں کو آئوڈین لینا شروع کر دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اگر آیوڈین اس جگہ پر پانی میں یا اس جگہ پر اگنے والی چیزوں کے لیے اس زمین میں شامل ہی نہ ہو تو پھر ہم کہاں سے آیوڈین حاصل کریں گے؟ اس مسئلے کا ہم نے ایک بہت ہی اچھا اور آسان حل تلاش کیا ہے اور وہ ہے آیوڈیٹڈ یا آیوڈائزڈ نمک کا استعمال. ڈاکٹر صاحب یہ آیوڈائز سالٹ ہے کیا؟ یہ ایک عام نمک ہے جس میں آیوڈین شامل کر دی جاتی ہے جو ہماری روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. آیوڈائزڈ نمک کا ذائقہ اور خوشبو بالکل عام نمک جیسی ہوتی ہے اور اس کا فرق نہیں پتہ چلتا. یہ دیکھیے ہمارے سامنے 2 پلیٹوں میں نمک رکھا ہوا ہے. اس میں ایک آیوڈائزڈ نمک ہے اور ایک عام نمک. آپ ذرا چکھ کے بتائیے اس میں کون سا آیوڈائزڈ نمک ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آیا اور نہ ہی ذائقے میں اس کے کوئی فرق. جی ہاں، میں نے یہی بات کہی تھی کہ ان دونوں نمک کا نہ ذائقہ فرق ہے اور نہ خوشبو. یہ بالکل عام نمک کی طرح ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آیوڈین کو نمک میں کیوں شامل کر کے استعمال کیا جاتا ہے؟ کیا اسے الگ سے اور دواؤں کی طرح نہیں استعمال کیا جا سکتا؟ یہ آپ نے بہت ہی دلچسپ سوال پوچھا ہے. دیکھیے اگر ہم اس کے آئوڈین کے کوئی گولی بنائیں یا شربت بنائیں تو آپ نے وہ روزانہ استعمال کرنی ہوگی کیونکہ میں نے یہ بات واضح طور سے کہی تھی کہ گو کہ ہمیں آئوڈین کی بہت قلیل مقدار روزانہ چاہیے ہوتی ہے مگر بلا ناغہ چاہیے ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں وہ دوا بھی روزانہ استعمال کرنی ہوگی. اور یہ ایک بہت مشکل سی بات ہے کہ ایک انسان کوئی گولی یا شربت روزانہ ساری زندگی استعمال کرتا رہے اور اسے کھانا نہ بھولے. اس کے برعکس آپ غور کیجئے، کھانا تو ہم لوگ روزانہ ہی کھاتے ہیں جس میں نمک پڑتا ہے. تو نمک کا استعمال ہم میں سے ہر شخص روزانہ کرتا ہے اور تقریباً 8 سے 10 گرام نمک کا استعمال ایک شخص کرتا ہے. تو اب اگر اس نمک میں حسب ضرورت آئوڈین شامل کر دی جائے تو ہمیں خود بخود روزانہ ملتی رہے گی اور یہ ہماری کمی کو پورا کرتی رہے گی. البتہ ایسا ہے کہ کچھ دوائیں بنائی گئی ہیں. یہ رہے آئوڈین کے کیپسول. آئوڈین کے کیپسول اور اس کے علاوہ آئوڈین کے انجیکشن بھی ملتے ہیں. اگر آپ 2 کیپسول آئوڈین استعمال کریں تو یہ آپ کی 1 سال کی کمی کو پورا کر سکتا ہے اور اگر آپ آئوڈین کا انجیکشن لگوائیں تو یہ 5 سال کی کمی کو پورا کر دیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم سال میں 1 دفعہ یہ 2 کیپسول کھا لیں بجائے سے کہ ہم روزانہ آیوڈائزڈ نمک کا استعمال کریں؟ اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کو گوئٹر کنٹرول پروگرام کے ماہرین سے ملواتا ہوں اور ان سے یہ بات پوچھتے ہیں. آئیے تو قومی ادارہ صحت چلیں. ڈاکٹر فیصل خاتون نے آپ سے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، لیکن جہاں تک کیپسولز کی بات ہے، اول تو یہ پاکستان میں دستیاب نہیں ہیں. یہ ہم فرانس کی ایک فرم ہے جہاں سے امپورٹ کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں کوئی چیز درآمد کرتے ہیں تو اس پہ کافی زر مبادلہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آیوڈین جو ہے وہ آسانی سے دستیاب ہے اور اگر ہم اسے نمک میں ملا لیں تو بہت سستی پڑتی ہے اور آسانی سے ہر انسان تک پہنچ جاتی ہے. کیونکہ پاکستان میں کچھ جہاں یہ مسئلہ گلہڑ کا ہے وہاں پر یہ ہے کہ ایسے دور دراز علاقے ہیں جہاں پہ کیمسٹ کی شاپس بھی نہیں ہوتی کہ آپ وہاں پر جا کے کیپسول خرید لیں اور آپ کھا لیں. کیپسول کھانا جو ہے یہ اتنا بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گلڑ کے حساب سے پھر خود ہی ڈاکٹر بن جائیں گے کہ جی گلڑ کا سائز جو ہے وہ بڑا ہے تو مجھے اس کی زیادہ کھا لینی چاہیے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اس کی خوراک زیادہ لے لوں، 2 کی بجائے 4 کھا لوں، 3 کھا لوں. تو یہ پھر چیزیں جو ہیں یہ زہریلی ہو جاتی ہیں.
تو دوا بہرحال دوا ہے، لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ جو نمک ہے وہی بہتر اس کا طریقہ علاج ہے کہ نمک کے اندر آپ آیوڈین ملا دیں اور اس نمک کو آپ استعمال کریں۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں 1817 میں سب سے پہلے امریکہ میں یہ سالٹ کی آیوڈائزیشن شروع ہوئی تھی، اس کے بعد جو سوئٹزرلینڈ ہے وہاں پر بھی 40 سال ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ آیوڈین ملا کے نمک میں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیپسول جو ہیں میں اس لیے ان کو نہیں کہوں گی کہ آپ استعمال کریں۔ ایک دفعہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت پاکستان نے جو پروگرام شروع کیا ہے کہ اپنی نگرانی کے اندر وہ لوگوں کو کیپسول جو ہیں وہ دے دیں یا آیوڈین کے ٹیکے لگا دیں، لیکن خود سے یہ لوگ نہیں کر سکتے اس کو، اور اس لیے کہ یہ جو کیپسولز ہیں ان کی جو شیلف لائف ہے یعنی ان کی جو عمر ہے وہ بہت کم ہے، اور آپ کو کیا پتا کہ ان کی وہ ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہو اور آپ ان کو استعمال کر لیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آیوڈین ملا نمک جو ہے یہ غذا کی طرح عام خوراک میں استعمال کیا جائے، اور یہ ہماری روزمرہ کی ضرورت کے لیے کافی ہے، اور اس سے آپ کا گلڑ جو ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہونے سے مراد یہ ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ان اثرات سے جو مضر اثرات ہیں گلڑ کی وجہ سے ان سے بچی رہیں گی۔ ڈاکٹر صاحب فرض کیجئے میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں زمین اور پانی میں آیوڈین کی کمی نہیں ہے، اگر میں ایسے حالات میں اضافی آیوڈین والا نمک استعمال کر لوں تو کیا اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں بہت تھوڑی آیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یہ آیوڈین ہماری غذا میں شامل ہے تو وہ ہمارے جسم کو مل رہی ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم آیوڈائزڈ سالٹ استعمال کریں تو یہ اضافی مقدار جو ہے ہمارا جسم قبول نہیں کرتا، اور یہ اضافی مقدار پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم آیوڈائزڈ سالٹ استعمال کریں اور ہماری خوراک میں بھی آیوڈین ہمیں مل رہی ہو تو ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب کیا آیوڈائز نمک کو ہم عام نمک کی طرح استعمال کر سکتے ہیں یا اس میں کچھ فرق ہوتا ہے استعمال میں اس کے؟ کوئی فرق نہیں ہوتا، بالکل عام نمک کی طرح ہی استعمال کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے کھانوں میں روزانہ نمک ڈالتی ہیں اسی طریقے سے یہ نمک ڈالا جاتا ہے، یا آپ انڈے پہ نمک چھڑک کے کھاتی ہیں اسی طریقے سے یہ نمک چھڑک کے کھایا جاتا ہے۔ آیوڈیٹڈ سالٹ یا آیوڈائزڈ سالٹ اور عام نمک کے استعمال میں کسی قسم کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کو رکھنے میں بھی کسی خاص احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، رکھنے کے لیے ہمیں کچھ خاص احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیوڈین جو ہے وہ نمی اور سورج کی روشنی دونوں چیزوں سے ضائع ہو جاتی ہے اگر وہ زیادہ عرصے تک اس پہ پڑے۔ اسی لیے ہمیں آیوڈائزڈ نمک جو ہے اس کو کسی خاص برتن میں رکھنا ہوتا ہے، ایسا برتن کہ جس کا ڈھکنا بہت ٹائٹ بند ہو سکے اور اس کے اندر ہوا نہ جائے، اور یہ کہ وہ برتن جو ہے پلاسٹک کا بنا ہو، گلاس کا بنا ہو یا مٹی کا بنا ہو۔ ایک عام تھیلیا میں آپ اس کو باہر نہیں رکھ سکتی ورنہ آیوڈین اس کی ضائع ہو جائے گی۔ ڈاکٹر یہ بتائیے کہ ہمیں یہ آیوڈائزڈ نمک کتنے عرصے تک استعمال کرنا ہوگا؟ اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ آیوڈین کی کمی ہے تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہاں پہ آیوڈین کی کمی دور ہو جائے گی، کیونکہ دنیا میں آیوڈین کی کمی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ کو ساری زندگی آیوڈائزڈ نمک استعمال کرنا ہوگا، اور اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں یہ کمی نہیں بھی ہے اور پھر بھی آپ آیوڈائزڈ نمک استعمال کر رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک جاننے والے کا تھائرائڈ بڑھ گیا اور ان کا آپریشن کروا دیا گیا، تو کیا آیوڈائزڈ سالٹ استعمال کرنے سے یہ ٹھیک ہو سکتا تھا؟ تھائرائڈ صرف آیوڈین کی کمی سے نہیں بڑھتا، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی شخص کا تھائرائڈ گلینڈ بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرے تاکہ ڈاکٹر اس کے مرض کا صحیح تعین کر سکے اور اس کا صحیح علاج کر سکے، کیونکہ اگر تھائرائڈ گلینڈ آیوڈین کی کمی کے علاوہ کسی اور مرض سے بڑھ رہا ہے تو وہ آیوڈین کے استعمال سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں آیوڈین کی کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے؟
میں نے شروع میں آئوڈین کی کمی کی کچھ علامات بتائی تھیں، تو یہ بھی عمر کے حساب سے ہوگا. اب اگر بچہ آپ کا سست ہے اور بچوں کے مقابلے میں کھیلتا کودتا نہیں ہے، جیسے کہ اس کے عام ساتھی کھیلتے کودتے ہیں، یا اسکول میں اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس لے جا کے اس بات کا تعین کرائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر تھائروکسین کم بن رہی ہے، آئوڈین کی کمی ہے جس کی وجہ سے علامات ہو رہی ہیں. اور اگر کوئی بالغ آدمی ہے تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ شروع کی علامات یہ ہیں کہ آدمی سست ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کاہل ہو جاتا ہے، اسے نیند زیادہ آتی ہے، اس کام صحیح طور سے نہیں کر پاتا جو وہ کام پہلے کرتا تھا، جسمانی کام ہو ذہنی کام ہو، دونوں میں وہ اس کی صلاحیتیں کم ہونے لگتی ہیں. تو یہ علامات ہیں جن کی بنا پر، اور اگر غلہ ظاہر ہونے لگا ہے تو یہ بھی ایک اہم علامت ہے اس بات کی کہ آئوڈین کی کمی واقع ہو رہی ہے. اور سر یہ جو اپیرنس ہے گلڑ کی، اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو آئوڈین کی کمی ہے یا کوئی اور بھی اپیرنس ہے جس سے پہلے ہوتی ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں لاکھوں بچے ایسے ہیں جو آئوڈین کی کمی کا شکار ہیں، لیکن ان کی اپیرنس کوئی نہیں ہے، ان کا بھی غلہ نہیں بڑھا. وہ کمی ہے لیکن وہ اتنی کم ہے کہ اس کی کوئی جسمانی اور ذہنی علامت ظاہر نہیں ہو رہی، اور مگر وہ یہ علامت ایسی ہے کہ ذہنی طور سے وہ سست ہو گئے ہیں یا وہ اتنا اچھا کام نہیں کر پا رہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جاننے کا کہ آئوڈین کی کمی واقع ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت سی بیماریوں کا ذکر کیا جو آئوڈین کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جو کہ بڑوں میں بھی ہوتی ہیں، اور بچوں کی آپ نے بیماریوں کا بھی ذکر کیا. کیا آئوڈین کے استعمال سے ان تمام بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ آئوڈین کی کمی سے پیدا ہونے والی زیادہ تر بیماریوں پر ہم آئوڈین کھلا کر کے ان کا سدباب نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ گونگا یا بہرا پیدا ہوا ہے، یعنی ایسی ماں کے ہاں ہوا ہے جس کو آئوڈین کی کمی تھی، اب اس بچے کو ہم آئوڈین کھلا کر کے سننا یا بولنا نہیں سکھا سکتے، اس کا مرض ہم دور نہیں کر سکتے. مگر اہم بات یہ ہے کہ آئوڈین کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو بچانے کے لیے ہمیں روزانہ بلا ناغہ آئوڈین کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کو اور ہماری موجودہ نسلوں کے وہ لوگ جنہیں یہ بیماریاں لاحق نہیں ہوئی ہیں، ان کو ہم مختلف آئوڈین کی کمی کے اثرات سے بچا سکیں. میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ جب آئندہ نمک خریدیں تو آئوڈائز نمک خریدیں. اب ہمارے کلینک سیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ کا اگلا اپوائنٹمنٹ میرے ساتھ اگلے سنیچر کو عربی خبروں کے بعد ہے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.